अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। जैसे मैंने आपको बताया था कि ई बाल भारती बुक को कैसे डाउनलोड करना है। आप ये हमारी बुक जो है आपने तरीका सीखा और डाउनलोड भी हो गई। और पहले हमारी क्लास का आज जो हमारा पहला सेशन शुरू होने जा रहा है उसका फर्स्ट लेसन जो हम शुरू करने जा रहे हैं, तो उससे पहले मैं आपसे चंद सवाल करूँगा, आप मुझे उसके जवाब दें। सबसे पहले आप बताइए कि हमारे सबसे पहले पैगंबर कौन से? बेशक आपका जवाब सही होगा। आपने कहा भी कि आपका जवाब है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हमारे पहले पैगंबर है। बहुत अच्छी बात है। अब बताइए सबसे आखिरी पैगंबर यानी खत्मुल मुरसलीन कौन है? बेशक बहुत सारे लोग जानते भी हैं, सभी को मालूम है कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी पैगंबर है और हम उन्हीं की इत्तिबा करते हैं। प्यारे बच्चों, जो पैगंबर के जो साथ में थे उन्हें क्या कहते हैं? जिनको पैगंबर को जिन्होंने देखा है, बेशक उनको सहाबी कहा जाता है, सहाबे रसूल थे बहुत सारे। तो आज हम ऐसे ही एक सहाबे रसूल का जिक्र करने जा रहे हैं जिसका नाम है हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। ये हमारे सबक के आप देख रहे हैं जहाँ हमारा सबक शुरू हो रहा है, फर्स्ट चैप्टर ही जो है हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में दिया गया है यहाँ पर हमारी 10th की किताब में। तो हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ये सबक हम शुरू करने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं हज़रत सलमान फ़ारसी के ताल्लुक से यहाँ अदारा जो इस सबक को लिखा है, आप देख रहे हैं अदारे ने इस सबक को जो है दिया है, यानी महकमा उर्दू अदारा जो है इस सबक को जो है अपनी तरफ से जो है वो आपके लिए दिया हुआ है। तो क्या कहता है पहली बात में अदारा, दुनिया में महबूस तमाम अंबिया इकराम में जिस तरह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फजीलत हासिल है, इसी तरह आपके सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को भी उम्मत में अज़मत व रफ़त हासिल है। अल्लाह के रसूल ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तक़लीद करने की भी अपनी उम्मत को तलक़ीन की है। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसारों में थे और आपकी मदद के लिए हमेशा तन मन धन से तैयार रहा करते थे। यानी कभी भी आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती तो सहाबा इकराम पीछे नहीं हटते थे। सहाबा इकराम आपके लिए अपनी जान की बाजी, अपने माल व दौलत सब कुछ लुटाने के लिए तैयार रहते थे और उसमें अपनी खुशनसीबी समझते थे। इन्हीं सहाबा इकराम में हज़रत सलमान फ़ारसी भी थे। हज़रत सलमान फ़ारसी जो कि हमारा उन्वान ही है, हज़रत सलमान फ़ारसी वो भी थे। उन्होंने आपसे मुलाकात की खातिर और हक़ की तलाश के लिए बरसों सोबतें बर्दाश्त की। बिलाखिर ईरान से मदीना पहुंचकर आपके हाथ पर ईमान लाए और आखिर दम तक इस्लाम की खिदमत करते रहे। आप देख रहे हैं सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके जो है वो हाथ पर वो बैत करना चाहते थे, इस्लाम में दाखिल होना चाहते थे। उसके लिए आप देख रहे हैं अदारा लिख रहा है यहाँ पर कि काफ़ी सोबतें यानी मुसीबतें बर्दाश्त की। हम तो आज मुसलमान हैं प्यारे बच्चों, हमको डायरेक्ट जो है वो इस्लाम मिल चुका है, हमने कोई तकलीफ़ नहीं की। हमने मुसलमान घर में पैदा हुए और हम इस्लाम में दाखिल हुए, मुसलमान कहलाए हम। लेकिन आज से हज़ारों साल पहले जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन अरब में नमूदार हुआ तो ऐसे हालात नहीं थे, अरब के हालात बड़े ख़राब थे। तो उस वक्त इस्लाम में दाखिल होना एक बहुत बड़ी बात थी। इस्लाम में जो दाखिल होता था लोग उनको तकलीफ़ें दिया करते थे। हज़रत सलमान फ़ारसी जो कि ईरान के अंदर रहते थे, वहाँ से इस्लाम में दाखिल होने की प्यास उनके दिल में पैदा हुई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचने के लिए बहुत सी सोबतें, बहुत सारी मुसीबतें हज़रत सलमान फ़ारसी को बर्दाश्त करनी पड़ी। आइए अब चलते हैं सबक की तरफ। अदारे ने जो इंट्रोडक्शन दिया हज़रत सलमान फ़ारसी के ताल्लुक से, अल्लाह ताला के बरगुज़िदा बंदे हमेशा आपकी तलाश में सरकर्दा रहते हैं। इनकी इस्तिक़ामत और साबित क़दमी में इस राह के मुसाहिब कभी भी माने नहीं होते और वो तमाम तकलीफ़ों का सामना करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। उन्हें अपनी ज़ात का ख्याल रहता है, ना माल व मता की फ़िक्र रहती है। हमेशा वो आराम की लज्जतों में उनका दिल ललचाता है, सहराओं और पहाड़ों में घबराता है, उन्हें धुन रहती है।
تو بس تلاش حق کی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ایسے ہی لوگوں میں ہوتا ہے، حق کو پانے کے لیے انہوں نے جو پریشانیاں برداشت کی ان کا ذکر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر لکھی ہوئی مختلف کتابوں میں موجود ہے۔ آپ کتابیں پڑھتے ہیں، اپنی درسی کتابوں کے علاوہ دین کی کتابیں آپ پڑھتے ہیں، اس کے اندر جتنے صحابہ اکرام ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوڑی سی خوشی کے لیے نہ جانے کتنی وہ صعوبتیں یعنی مصیبتیں برداشت کرتے تھے۔ تو انہی میں آپ دیکھ رہے ہیں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے یہاں پر سبق چل رہا ہے ہمارا۔ آپ سبھی جانتے ہیں ایران ایک ملک ہے، بہت بڑا ملک، اسلامک کنٹری ہے ایران۔ ایران قدیم زمانے میں سے علم و ہنر کا مرکز رہا ہے۔ انسانی تمدن کا سورج ابھی نصف النہار پر بھی نہ پہنچا ہوگا کہ وہاں کی تہذیب و معاشرت کے چرچے عام ہونے لگے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران اس زمانے میں علم و عمل کا گہوارہ تھا۔ جس طرح سے آپ مصر کے بارے میں جانتے ہیں، جس طرح سے آپ یونان کے بارے میں جانتے ہیں، اسی طرح ایران کے اندر بھی بہت سا علم جو ہے وہ اور ہنر جو ہے لوگوں کو سکھایا جاتا تھا، اور کافی علم و ہنر ایران کے لوگ جانتے تھے۔ آپ دیکھ رہے ہیں تہذیب و معاشرت کے چرچے عام ہونے لگے۔ مجسیوں نے زرتشتی مذہب کو عام کرنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی تھی۔ مجوسیوں نے زرتشتی مذہب آپ دیکھ رہے ہیں، مجوسی جو تھے جو آگ کی پوجا کرتے تھے، ان لوگوں نے بالکل ہی جو ہے اپنے دین کو بہت ہی عام کیا تھا ایران کے اندر۔ دنیا کی اولین حکومت کا قیام وہی عمل میں آیا۔ حکومت کی یہ جو آج ہم دیکھتے ہیں پیارے بچوں، حکومت کے تعلق سے جو ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت کس کو کہتے ہیں اور ریاست کس کو کہتے ہیں، راج پاٹ کس کو کہتے ہیں، اس کی بنیاد ایران میں پڑی ہے۔ ایران کے اندر یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کی بنیاد پڑ رہی ہے۔ حکومت کا قیام وہیں پر عمل میں آیا۔ 7ویں صدی عیسوی میں ساسانی حکومت میں سیاسی تغیرات ہوئے اور فوجی نظام کو ترقی دی گئی۔ حضرت سلمان فارسی ان تبدیلیوں کو دیکھتے رہے، مگر حق کو پانے کی لگن ان کے دل میں کروٹیں لیتی رہی۔ یہ سب کچھ ایران میں ہو رہا تھا، سب کچھ ان تمام چیزوں کے اوپر حضرت سلمان فارسی کی جو ہے نظر تھی، مگر حضرت سلمان فارسی کے دل میں صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک کس طرح سے میں پہنچوں اس کی لگن لگی ہوئی تھی۔ حضرت سلمان کے والد یوزکشان بن مرسلان اصفہان کے ایک گاؤں جیان کے بڑے مجوسی زمیندار تھے۔ آپ دیکھ رہے ہیں حضرت سلمان فارسی کے والد کا نام آپ لکھا ہوا ہے یہاں پر، آپ پڑھ سکتے ہیں بعد میں۔ یوزکشان بن مرسلان اصفہان، جو ان کے گاؤں کا نام، گاؤں تھا، ایک علاقہ تھا، اور ان کے گاؤں کا نام تھا جیان کے ایک بڑے مجوسی زمیندار تھے۔ وہ بھی اسلام کو نہیں مانتے تھے اس زمانے، لیکن بہت بڑے زمیندار تھے۔ کسی وجہ سے انہوں نے جیان سے ترک وطن کر کے ہرموز میں سکونت اختیار کی۔ اب انہوں نے جیان کو چھوڑ دیا، ان کے والد نے ہرموز جو دوسرا گاؤں تھا اس وہاں پر جا کر انہوں نے اپنی جو ہے سکونت اختیار کی، یعنی کہ وہیں پر رہنے لگے۔ اسی گاؤں میں حضرت سلمان پیدا ہوئے۔ دیکھیے آپ کے یاد رکھنا چاہیے آپ کو حضرت سلمان فارسی کی جو پیدائش جو ہے وہ کہاں پر ہوئی؟ ہرموز میں۔ ان کا پہلا نام معاویہ تھا۔ وہ اپنے والد کے لیے دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ محبوب تھے، اسی لیے بچپن ہی سے ان کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا تھا۔ ہرموز کے اندر سلمان فارسی کی پیدائش ہوئی۔ جب گھر میں بچے کا جنم ہوا تو والد نے بچے کا نام معاویہ رکھا۔ معاویہ آپ دیکھ رہے ہیں، معاویہ ان کا نام تھا، اور چونکہ گھر میں پہلے بچے تھے اس لیے کافی جو ہے ان کی بڑی جو ہے پیار و محبت، لاڈ و پیار ہوتا تھا حضرت سلمان فارسی کو۔ وہ اپنے والد کے لیے دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ محبوب تھے، اسی لیے بچپن سے ان کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا تھا۔ انہوں نے کم عمری میں مجوسیت کی اس قدر تعلیم حاصل کر لی تھی کہ انہیں آتش کدے کا داروغہ بنا دیا گیا۔ اب والد کا مذہب جو ہوتا ہے بچہ وہی مذہب اختیار کرتا ہے۔ ابھی جیسے میں مسلمان ہوں، آپ مسلمان ہیں، آپ کے والد مسلمان ہیں اس لیے آپ مسلمان ہیں، میں مسلمان ہوں اس لیے میرے بچے جو ہے مسلمان ہیں۔ اکثر ہوتا کیا ہے بچوں کے گھر کے اندر جو بڑے مذہب اختیار کرتے ہیں وہی چھوٹا بچہ بھی وہی مذہب کا جو ہے وہ ماننے والا ہو جاتا ہے۔ تو چونکہ ان کے والد مجوسی تھے اس لیے ان کو اسی مذہب کی تعلیم دی گئی سلمان فارسی کو،
اور یہاں تک کہ جو آتش کدہ تھا وہاں ان کو داروغہ کی نوکری دے دی گئی، داروغہ بن گئے آتش کدے۔ ہوا یہ، مگر وہ اس مذہب سے مطمئن نہیں تھے۔ آتش کدہ تھا، وہاں پر جو تھے ان کو روزانہ کام پر جانا ہوتا تھا، دیکھتے تھے آتش کدے میں روزانہ اس مذہب کو ماننے والے لوگ آ کر کیا کرتے ہیں، دن رات کو دیکھا کرتے تھے۔ مگر ہوا یہ کہ ان کا پھر بھی وہ مطمئن نہیں تھے کہ یہ مذہب صحیح ہے یا نہیں ہے، لیکن نوکری تو وہ وہی کرتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی نے کسی کام کے لیے، حضرت سلمان کے والد نے کسی کام کے لیے انہیں کھیت میں جانے کے لیے کہا۔ کھیت کے راستے میں ایک گرجا گھر تھا۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیت میں جانے کی بجائے اس گرجا گھر میں چلے گئے، کیونکہ انہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کو حقیقت کی تلاش تھی، حقیقی مذہب کی تلاش تھی حضرت سلمان فارسی کو۔ اب کسی وجہ سے جو ہے حضرت سلمان فارسی کے والد جو تھے ان کو کھیت پر جانے کے لیے کہا کہ بھئی تم کھیت پر جاؤ، جا کر وہاں پر جو فصل ہے اس کی دیکھ بھال کرو، جنگلی جانور آتے ہیں کھیت میں، اس کی جو ہے وہ آپ اس کی جو اس کو فصل کو بچاؤ۔ تو کھیت پر بھیج دیے گئے کہ بھئی کھیت پر جاؤ۔ تو ہوا یہ کہ جب کھیت پر جاتے تھے تو جو گھر سے کھیت کے راستے میں گرجا گھر ہوتا تھا، گرجا گھر کہتے ہیں چرچ کو۔ آپ کے آس پاس میں آپ نے دیکھا ہوگا، آپ ممبئی شہر میں رہتے ہیں تو چرچ تو عام چیز ہے آپ کے لیے۔ تو چرچ یعنی کہ گرجا گھر تھا۔ حضرت سلمان کھیت میں جانے کی بجائے اس گرجا گھر میں چلے گئے اور دیر شام تک وہیں پر رہے۔ وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ ایک تو آتش کدے میں وہ کام کرتے تھے، ان کو معلوم تھا کہ وہاں پر کس طرح سے آگ کی پوجا ہوتی ہے اور کس طرح سے لوگ جو ہے وہ اپنے دھرم کو مانتے ہیں، وہ تو ان کو اتنا معلوم تھا، لیکن پھر بھی ان کو اطمینان نہیں تھا اس کا۔ اب گرجا گھر دیکھا انہوں نے تو چلو یہ بھی ایک عبادت گاہ ہے، یہاں پر جا کر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ تو وہ گرجا گھر میں چلے گئے، حالانکہ والد نے کہاں بھیجا تھا انہیں؟ کھیت میں بھیجا تھا انہوں نے والد نے کہ بھئی کھیت میں جاؤ اور فصل کی دیکھ بھال کرو۔ مگر وہ گرجا گھر چلے گئے صبح سویرے اور شام تک وہیں پر بیٹھے رہے اور دیکھتے رہے کہ لوگ آتے ہیں گرجا گھر میں، چرچ میں، کیا کرتے ہیں، کیسے پوجا پاٹ کرتے ہیں، کیا عبادت کرتے ہیں، یہ سارے طریقے کو کیا ہے وہ شام تک وہیں پر بیٹھ کر دیکھتے رہے۔ گرجا گھر کی رسومات اور عبادت کے طریقے سے وہ بہت متاثر ہوئے۔ وہ چونکہ آتش کدے میں دیکھ رہے تھے کہ آتش کدے کے اندر لوگ اس طرح سے عبادت کرتے ہیں، لیکن گرجا گھر کے اندر لوگوں کا عبادت کرنے کا طریقہ بالکل الگ تھا۔ تو سلمان فارسی کو جو تھا وہ وہاں کے طریقے سے بہتر طریقہ لگا گرجا گھر کا، یعنی کہ چرچ کا۔ گرجا گھر کے اندر جو لوگ آ کر عبادت کر رہے تھے تو یہ طریقہ ان کو زیادہ اچھا لگا، تو متاثر ہو گئے اس سے۔ وہ گھر لوٹ کر انہوں نے ساری ردات اپنے والد کو سنائی۔ صبح سے شام ہو گئی، گھر واپس آ گئے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ والد صاحب کھیت کی فصل کے تعلق سے پوچھنے ہی والے تھے، بھئی کھیت میں کیا چل رہا ہے، سب برابر ہے کہ نہیں ہے۔ تو اس سے پہلے انہوں نے بتایا کہ میں کھیت پر نہیں گیا تھا، میں گرجا گھر میں گیا تھا، اور گرجا گھر کے اندر اس طرح سے عبادت وغیرہ لوگ کرتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیے، آپ کے والد اگر کسی کام سے آپ کو بھیجیں، وہ کام کی تو خبر لیں گے آپ سے کہ بھئی میں فلاں کام کے لیے آپ کو بھیجا تھا، کیا ہوا، سب ٹھیک ہے، اچھا چل رہا ہے وہاں پر؟ تو یہ پوچھنے ہی والے تھے سلمان فارسی کے والد کے۔ ہوا یہ کہ وہ خود سے انہوں نے بیان کر دیا کہ میں کھیت پر نہیں گیا تھا، میں گرجا گھر میں گیا تھا، اور ان کے عبادت کرنے کا طریقہ کچھ اس طرح سے۔ یہ سن کر سلمان فارسی کے والد بہت برہم ہو گئے، غصہ آ گیا ان کو، یہ کیا ہو رہا ہے کہ ہم مجوسی ہیں، ہم یہاں عبادت کرتے ہیں، یہ ہماری عبادت ہے، اور بچہ چلا گیا گرجا گھر میں اور وہاں کی تعلیمات سے وہ متاثر ہو رہا ہے، اس کو اچھا لگ رہا ہے۔ اور حضرت سلمان فارسی کے پیروں میں انہوں نے کیا کر دیا؟ بیڑیاں ڈال دی اور ایک کمرے میں بند کر دیا کہ یہ بچہ کس طرف جا رہا ہے۔ اگر آپ کے والد کو معلوم پڑے گا کہ آپ جو ہے وہ اسلام کو نہ مانتے ہوئے، مسجد کو نہ مانتے ہوئے آپ کسی مندر میں جا رہے ہیں، آپ کسی چرچ میں جا رہے ہیں، تو آپ کے والد کو بڑا غصہ آئے گا، ہی وہ سزا دیں گے آپ کو۔ تو ایک والد ہونے کے ناطے حضرت سلمان فارسی کے والد نے بھی یہی کیا۔ بچہ دوسرے مذہب کی طرف جا رہا ہے، یہ بات ان کو ناگوار گزری، اور فوراً انہوں نے کمرے میں ہی اپنے بچوں کے پاؤں میں بیڑیاں زنجیریں ڈال کر بند کر دی کہ تم یہاں اس کمرے سے نکلو گے ہی نہیں۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی طرح ان بیڑیوں سے آزاد ہوئے اور ایک عیسائی قافلے کے ساتھ ملک شام چلے گئے۔ ابھی آپ دیکھیے، اگر ہم کسی پنچھی کو پنجرے میں بند کر دیتے ہیں، کسی قید خانے میں ڈال دیتے ہیں، تو ہر قیدی یہی سوچتا ہے کہ میں یہاں سے کیسے فری ہو جاؤں، میں یہاں سے کیسے آزاد ہو جاؤں۔ تو بالکل یہی سوچ
سلمان فارسی کے بھی دماغ میں تھی کہ والد نے مجھے اس کمرے میں بند کر دیا ہے تو مجھے کیسے یہاں سے آزاد ہونا چاہیے. قید آزاد یہ دونوں آپ دیکھتے ہیں دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے. یہ تو جیسے ہی کوئی ہم قید میں جاتے ہیں تو آزاد ہونے کے بارے میں ہم سوچنا شروع کر دیتے ہیں. تو ہوا یہ بچوں کہ سلمان فارسی نے کسی طرح سے جگاڑ کر کے وہ کمرے سے نکل گئے اور کہاں چلے گئے؟ ایک قافلہ جا رہا تھا، ایک قافلے کے ساتھ عیسائی قافلہ تھا، عیسائی نہیں وہی کرسچنوں کا قافلہ. اس کے قافلے کے ساتھ میں کیا ہو گیا؟ وہ ملک شام چلے گئے. شام ایک ملک کا نام ہے جو عراق کے وغیرہ آس پاس میں آتا ہے. وہاں مختلف آپ دیکھتے ہیں وہاں مختلف پادریوں کی خدمت کر کے انہوں نے عیسائی مذہب کی تعلیمات حاصل کی. اب چونکہ وہ عیسائی لوگوں کے ساتھ میں چلے گئے تھے تو ان سے ان کی دوستی ہو گئی، ایک طرح کا رشتہ بن گیا اور وہاں پر وہ جا کر کسی ایک چرچ میں جو تھے وہ کام کرنے لگے اور وہیں پر ان کی تعلیمات بھی جو ہے انہوں نے عیسائی مذہب کی خوب تعلیمات حاصل کی. کیا آپ کو معلوم ہے پیارے بچوں عیسائی مذہب کے جو پیشوا ہیں یعنی کہ جو پیغمبر ہیں ان کا نام کیا ہے؟ ہاں بالکل صحیح، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں یہ لوگ اور یہ عیسائی لوگ ہوتے ہیں. اور ہم بھی بالکل مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو. آپ کو پتا ہے ہم کیسے مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو؟ بالکل صحیح سوچا آپ نے. عیسیٰ علیہ السلام ہمارے پیغمبر ہیں، ہمارا ایمان ہے ان کے اوپر. ان کے اوپر بھی اللہ نے کتاب نازل فرمائی. انجیل کتاب جو تھی وہ عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ہی نازل ہوئی. تو یہاں پر ایک سوال آپ کے اوپر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کون سی کتاب نازل ہوئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر کون سی کتاب نازل ہوئی؟ حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر کون سی کتاب نازل ہوئی؟ میں نے ابھی آپ کو بتا دیا عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر انجیل کتاب نازل ہوئی. تو عیسائی لوگ جو تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرتے تھے. اور ہم کیا مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو؟ صرف ایک پیغمبر. تو عیسائی مذہب کی انہوں نے تعلیمات حاصل کی. جب کسی پادری یا راہب کا انتقال ہو جاتا، دیکھیے پادری اور راہب دونوں وہیں پر کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، چرچ میں گرجا گھر میں ہی کام کرنے لوگ ہوتے ہیں. جو پادری ہوتا ہے ان کا ہیڈ ہوتا ہے، اس کے نیچے جو کام کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ راہب ہوتے ہیں. تو انتقال ہو جاتا تھا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے کے پاس چلے جاتے تھے. اس طرح انہوں نے اصفہان سے شام، نینوا، اموریہ تک سینکڑوں میل کا فاصلہ طے کیا، سفر طے کیا. کس کے لیے؟ پیسہ کمانے کے لیے نہیں، حق کی تلاش، سچے دین کی تلاش میں. تو سلمان فارسی کا یہ کیا رویہ تھا کہ جب تک وہ کسی چرچ میں رہتے تھے وہاں پر وہ تعلیمات حاصل کرتے تھے. اگر کسی پارسی کا اگر انتقال کسی کا اگر وہاں پر کسی جو راہب ہوتا تھا یا جو وہاں کا پادری ہوتا تھا اس کا انتقال ہو جاتا تھا تو مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہ کسی دوسرے چرچ میں چلے جاتے تھے. تو اس طرح سے یہی مذہب کی تعلیمات حاصل کرنے کے لیے انہوں نے کتنے ملک کا سفر کیا؟ شام، نینوا اور اموریہ. اور تلاش حق کی خاطر کڑی مصیبتیں برداشت کی اور بالآخر اموریہ کے راہب نے انہیں یہ بتایا کہ عنقریب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین لے کر ایک نبی مابعوث ہوگا. کس نے بتایا یہ؟ اموریہ کے راہب نے. اموریہ ایک جگہ کا نام ہے، ایک علاقے کا نام ہے. وہاں کا جو چرچ میں جو کام کرنے والا تھا راہب، انہوں نے اس کو حضرت سلمان فارسی کو بتایا کہ ایک ایسا شخص آنے والا ہے جو حضرت ابراہیم کا دین لے کر نازل ہوگا. حضرت ابراہیم کو جانتے ہیں آپ؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ہمارے کون ہیں؟ پیغمبر ہیں، جن کے تعلق سے آپ دیکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے بچایا تھا. یہ سب معلوم ہے آپ کو. اور یہ جو واقعہ ہے آپ دیکھتے ہیں جو ہم بقرعید وغیرہ کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے ہی تعلق رکھنے والا یہ واقعہ ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کا دین یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام جو تھے قرآن مجید میں بہت بڑا ذکر ہے ابراہیم علیہ السلام کا کہ ابراہیم جو تھے وہ ایک طرف کے ہو گئے یعنی ایک اللہ کو ماننے والے ہو گئے. تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے کافی اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں باتیں بیان کی ہیں. تو اس کا دین لے کر ایک نبی مابعوث ہوگا یعنی کہ نمودار ہوگا اور وہ کھجور والی زمین کی جانب ہجرت کرے گا. جو نبی آئے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین لے کر وہ کس طرف ہوگا؟ حضرت کھجوروں والی زمین کی طرف ہجرت کرے گا. ہجرت کرنا مطلب ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا. اس کے ماننے والے پروانوں کی مانند اس کے اطراف جمع رہیں گے. اب جو بھی اس دین کو مانے گا
लोग जोक दर जोक उनसे मिलने के लिए आएंगे और एक बहुत बड़ी भीड़ उनके अतराफ जमा होगी जो ये दीन लेकर आएंगे। तुम इसकी जाहिरी निशानियां से उसे पहचान लोगे। ऐ सलमान सुन, उसकी निशानी ये होगी कि वो सदके का माल नहीं खाएगा और वो ये कबूल करेगा और उसके शानों के और सदका कबूल, वो हदिया कबूल करेगा और इसके शानों के दरमियान नबूवत की मोहर होगी। आप देख रहे हैं प्यारे बच्चों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 3 निशानियां उस राहिब ने बताई। वो ये कि वो सदका कबूल करेगा मगर खाएगा नहीं, हदिया कबूल करेगा वो खाएगा, और उनके दोनों शानों के बीच में यानी कि पीठ के बीच में एक मोहर होगी। अगर ये तीनों चीजें तुम उसमें देखो तो समझ लो कि वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ तो बच्चों आप देख रहे हैं कि उस राहिब ने क्या बताया, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो दीन लेकर एक नबी जो माबूस होने वाले हैं उनकी निशानियां उन्होंने बता दी कि वो खजूरों वाली ज़मीन की तरफ हिजरत करेगा और उसके मानने वाले परवानों की मानिंद उसके अतराफ जमा रहेंगे। तुम उसकी ज़ाहिरी निशानियों से उसे पहचान लोगे। ऐ सलमान सुन, उसकी निशानी ये होगी कि वो सदके का माल नहीं खाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि वो निशानियाँ बताया उन्होंने उस राहिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि 3 निशानियाँ होगी। नंबर 1 वो सदके का माल नहीं खाएगा, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदके का माल नहीं खाएंगे। दूसरा उस राहिब ने बताया कि वो हदिया कबूल करेगा और हदिया खाएगा, खा सकते हैं। और तीसरी जो उन्होंने निशानी बताई कि दोनों शानों के दरमियान नबूवत की मोहर होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये जो दोनों शान उसके बीच में पीछे यानी कि पीठ के ऊपर एक सील होगी, एक मोहर होगी। जिस तरह से आपके स्कूल की एक सील है इस तरह से एक मोहर होगी उनकी पीठ के ऊपर। ये तीनों चीज़ें अगर उनके अंदर मिली तो समझो कि वो ही पैगंबर हैं, वही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं जिसकी तुम्हें तलाश है। हजरत सलमान फारसी अब खजूरों वाली ज़मीन की तरफ पहुंचने के लिए बेकरार रहने लगे। जब राहिब ने बताया कि भाई खजूरों वाली ज़मीन की तरफ वो जो है नमूदार होने वाले हैं, वहाँ पर उनका नुज़ूल होने वाला है, तो अब खजूरों वाली ज़मीन की तरफ जाने के लिए बेकरार रहने लगे सलमान फारसी कि मैं कैसे पहुँच सकता हूँ वहाँ पर। उन्होंने लोगों से इस सरजमीन के मुतालिक दरियाफ्त किया तो पता चला कि ये अरब की एक बस्ती मदीना है। लोगों से पूछना शुरू कर दिए कि भाई खजूर वाली ज़मीन किसको कहते हैं, कहाँ है ये खजूर वाली ज़मीन, क्या नाम है इस बस्ती का। तो लोगों ने जब इनके बारे में पूरी डिटेल मालूमात दी कि भाई ये सब लोकेशन उन्होंने जिस तरह से बताया, तो लोगों ने कहा कि यार इसको तो मदीना कहते हैं, ये मदीने के बारे में आप बात कर रहे हैं। इत्तेफाक से उसी ज़माने में उमरिया में अरबों का एक काफिला आया हुआ था। हजरत सलमान ने अपना तमाम माल व असबाब उसके हवाले कर दिया और इस काफिले में शामिल हो गए। अभी आप देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने की तड़प, जितना भी माल था उस काफिले वालों को दे दिया जो अरब की तरफ जा रहा था कि भाई मेरा माल सब कुछ ले लो आप और मुझे साथ में लेकर चलो, क्योंकि हक की तलाश थी। और इस काफिले में शामिल हो गए। वादी कुरा पहुंचते ही काफिले वालों ने उन्हें एक यहूदी के हाथों गुलाम की तरह फरोख्त कर दिया। ज़माने में अरब के अंदर क्या होता था, गुलाम खरीदे और बेचे जाते थे। काफिले वालों ने तो सबसे पहले जो है उनको उनका सामान वामान ले लिया और लेकर भी चलने लगे। लेकिन जैसे ही वो पहुंचे वहाँ पर उमरिया में, तो आप देखते हैं जैसे ही वो पहुंचते हैं तो उन्होंने क्या किया, कुरा यानी कि वादी कुरा जैसे ही पहुंचते तो काफिले वालों ने यहूदियों के हाथों, यहूदी जो थे, यहूदी किसको कहते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम को जो मानने वाले कौम होती है उनको यहूदी कहते हैं, यहूदियों को बेच दिया कि भाई सलमान फारसी को बेच दिया उन्होंने एक गुलाम समझकर। इस यहूदी ने भी उन्हें मदीने के एक दूसरे यहूदी के हवाले कर दिया। उसने भी कुछ पैसे ले लिए और उसने भी बेच दिया, क्योंकि इंसान जो है उस ज़माने में खरीदे और बेचे जाते थे, जिनके गुलाम कहा जाता था, खरीदे और बेचे जाते थे। तो उसने क्या किया, एक दूसरे को जो मदीने की तरफ था उसको बेच दिया। इस तरह हजरत सलमान सख्त तकलीफों का सामना करते हुए खजूरों वाली ज़मीन तक पहुंच गए। जब वो अरब का रहने वाला था वो यहूदी, तो उसने खरीद लिया तो वो अपने साथ लेकर चला गया। और हजरत सलमान फारसी को भी कहाँ पहुंचना था, मदीना पहुंचना था, यानी अरब पहुंचना था। तो इस तरह वो सरजमीन पर वो पहुंच ही गए।
وہ آنے والے نبی تک پہنچنے کے لیے بے چین رہنے لگے. ایک دن آپ دیکھتے ہیں بچوں، ایک دن کیا ہوا، کیونکہ وہ بالکل بے چین تھے کہ بھئی کس طرح میں یہاں پر تو پہنچا ہوں، اور پہنچنے کے بعد اب مجھے کیسے ان سے ملاقات ہوگی، کس طرح سے میں ان کو ملوں گا. یہ بات کی جو ہے فکر ان کو جو ہے لگنے لگی کہ بھئی میں عرب تو پہنچ گیا، عرب پہنچنے کے بعد اب ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی میری ملاقات کیسے ہوگی. اس کے بعد ایک دن وہ اپنے یہودی آقا کے باغ میں درخت پر چڑھ رہے تھے کہ کسی نے باغ کے مالک کو یہ خبر سنائی کہ قبا میں چند لوگ ایک شخص کو اپنے نبی کہہ رہے ہیں. کیا ہوا؟ جس یہودی کے ہاتھوں سلمان فارسی کو بیچا گیا تھا، یعنی کہ ظاہر سی بات ہے وہ کھجوروں کا باغ تھا، وہاں پر ان کو کام کرنا تھا، کھجوروں کے جھاڑوں کو پانی دینا تھا اور باغ کی دیکھ بھال کرنا تھا. تو جو کھجوروں کا مالک تھا، میں نے اس کی ڈسکوری کی ہے، میں نے کتاب میں پڑھا ہے، ان کا بھتیجا آیا. جو مالک تھا اس کا بھتیجا آیا اور آ کر اپنے چچا کو یہ معلومات دینے لگا کہ قبا کے اندر، وہ جگہ کا نام ہے قبا کے اندر ایک شخص آیا ہے اور لوگ اس کو نبی کہہ رہے ہیں. اور ٹھیک اسی وقت پر حضرت سلمان فارسی جو تھے وہ جھاڑ کے اوپر چڑھ رہے تھے، غالباً جو ہے وہ کھجوروں کو توڑنے کے لیے جا رہے ہوں گے، یا اور کسی طرح سے جو ہے کچھ اور کرنے جا رہے ہوں گے جھاڑ پر. جی جیسے انہوں نے اس لڑکے کی آواز کو سنا تو چڑھتے چڑھتے وہ رک گئے کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ذکر کر رہا ہے. تو اس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ آقا کی جیسی بات پہ چڑھ رہے تھے کہ اس نے باغ کے مالک کو یہ خبر سنائی کہ قبا میں چند لوگ ایک شخص کو اپنا نبی کہہ رہے ہیں اور اس کے گرد جمع ہو رہے ہیں. خبر کا سننا تھا کہ حضرت سلمان فارسی کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے. تو جیسے سلمان فارسی جب اوپر چڑھ رہے تھے اور یہ کان میں ان کی آواز پڑتی کہ بھئی کوئی شخص آیا ہے اور قبا جگہ کا نام بتایا، قبا کے اندر ایک شخص آیا ہے، لوگ جو ہے اس کو نبی نبی کہہ رہے ہیں. تو یہ آواز کا سننا ہی تھا کہ حضرت سلمان فارسی کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے. کہ کیوں کانپنے لگی؟ کوئی ڈر سے نہیں. آپ جانتے ہیں کوئی بھی چیز جو آپ کے من میں ہے، دل میں ہے، اور آپ کو خبر دی جاتی کہ وہ چیز آ رہی ہے تو آپ کے ایک دم ہاتھ پاؤں خوشی کے مارے جو ہے وہ کانپنے لگتے ہیں. تو ٹھیک یہی جو ہے حال حضرت سلمان فارسی کا بھی ہوا کہ جس کی تلاش میں اتنی دور سے ایران سے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر نکلے تھے حضرت سلمان فارسی. تو دیکھتے ہیں کہ آج یہ خبر سننے کو مل رہی ہے تو ہاتھ پاؤں خوشی سے کانپنے لگے اور من میں سوال آیا کہ میں تو یہاں پر غلام ہوں، اس یہودی کا غلام ہوں، اب مجھے قبا جانے کا کیسے موقع ملے گا. اس کی تلاش میں، اس کی جستجو ان کے من میں چلنے لگی. خبر کا سننا تھا کہ حضرت سلمان کانپنے لگے. نیچے اتر کر انہوں نے نبی سے ملنے کی تدبیریں کی. اب کوشش کرنے لگے، جتن کرنے لگے، اب کیا کروں کیا نہیں کروں، کیسے میں. اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ کسی کے انڈر میں اگر آپ کام کر رہے ہیں تو وہاں پر کچھ قاعدے، کچھ اصول ہوتے ہیں. یہودی مالک بنا ہوا بیٹھا ہوا ہے، وہاں سے جانا ہے تو کہیں پر پرمیشن لینا پڑے گا، اجازت لینی پڑے تو بتانا پڑے گا کہ کس لیے جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں. تو اب تدبیر کرنے لگے، جگاڑ کرنے لگے، جس عام زبان میں ہم کہتے ہیں جگاڑ کرنے لگے کہ بھائی کیسے اب پہنچے. جب لوگ پہنچ رہے ہیں تو مجھے بھی وہاں پر پہنچنا ہی چاہیے. تو تدبیریں کرنے لگے. ایک روز موقع پا کر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو ہی گئے. لیکن یہ چاہت ہوتی ہے، بولتے ہیں نا جہاں چاہ ہے وہاں پر راہ ہے. آپ کے من میں اگر کسی چیز کو حاصل کرنے کی اگر چاہ ہے تو کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکلتا ہے. ایک ندی کا پانی ایک چھوٹے نالے کا پانی جو بہتا ہے زمین کے اوپر، اس کے من میں ایک چاہ ہوتی ہے کہ میں جا کر ایک ندی سے ملوں. اس کے راستے میں بہت سارے ریت، کنکر، مٹی، پتھر، درخت کے ٹکڑے، یہ وہ بہت کچھ اس کے سامنے ہرڈل بن کر آتے ہیں. لیکن ان سے چھوڑتا ہوا، ان کو ہٹاتا ہوا وہ پانی اپنا راستہ بنا کر وہ ندی سے جا کر ملتا ہی ہے. تو من میں اگر کسی چیز کو حاصل کرنے کی خواہش میں ہے تو راستے خود بخود ہموار ہوتے ہیں. تو ہوا یہاں پر یہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانے کی جستجو تو بڑے زمانے سے سلمان فارسی کے من میں تھی. ایران سے اتنی صعوبتیں، اتنی مصیبتیں برداشت کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے تو وہ وقت آ گیا تھا ابھی وہ. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک دن موقع مل ہی گیا وہاں پر پہنچنے کا.
وہ کھجوریں، کچھ کھجوریں دیکھیے वहां पर 3 निशानियां बता चुका था पहले ही राहिब कि भाई वो सदका कबूल करेंगे, खाएंगे नहीं, हदिया कबूल करेंगे, खाएंगे, और उनकी पीठ पर क्या होगी, एक मोहर होगी। ये तीनों चीजें याद रखिए आप। तो अब क्या था, वो खजूरें लेकर, अरब के अंदर आम चीज है खजूर, खजूरें अच्छी खजूरें लेकर, उम्दा खजूरें लेकर क्या हो गए, सलमान फारसी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। उन्होंने खजूरें ये कहकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश की कि या रसूलुल्लाह, ये सदका है, सदका है, ये सदका है, आपने इसमें से कुछ भी ना चखा। देखिए निशानी आपके ध्यान में आ रही होगी। पहली निशानी, आपने सदका लिया और किसको दिया, बाजू में जो साहबा इकराम बैठे हुए थे उन्हें दिया। आपने सदका कबूल किया, इसमें से कुछ ना चखा और सारी खजूरें अपने साहबा को खिला दी। अपने साहबा से कहा कि भाई आप ये देखिए, आपके लिए आया, ये खा लीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें से एक खजूर को भी चखा नहीं। हजरत सलमान रजी अल्लाह ताला अन्हा ये देखकर मुतमईन हो गए कि राहिब की बताई हुई पहली निशानी तो सही साबित हो गई। पहली निशानी फौरन देखा उसने कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर लिए सलमान फारसी के हाथ से और साहबा इकराम को दे दिया कि ये तुम खाओ। तो वहीं पर हजरत सलमान फारसी के जहन में वो बात क्लिक हो गई कि ये पहली निशानी तो मुझे मिल ही गई, जो राहिब ने कहा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका लिया और उसमें कुछ भी चखा नहीं, साहबा को दे दिया। हजरत सलमान देखकर मुतमईन हो गए कि राहिब की बताई हुई पहली निशानी तो सही साबित हुई। दूसरे मौके पर हजरत सलमान फिर नबी के पास पहुंचे, दूसरा फिर मौका तलाश किया, फिर खजूरें ली और फिर जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश हुए। इस बार खजूरें देते हुए उन्होंने ये कहा कि ये तोहफा है, या रसूलुल्लाह, मैंने आपके लिए कुछ तोहफा लाया है, ये तोहफा ले लीजिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सलमान फारसी के हाथ से वो तोहफे को कबूल किया, तोहफा लिया। तोहफा कबूल करने के बाद आप देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें से कुछ तनाउल फरमाए। तनाउल यानी कि खाना, आपने उसमें से कुछ चीज़ लेकर, या खजूर थे तो एक खजूर लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाई। तो तनाउल फरमाया। ये देखकर हजरत सलमान फारसी के मन में जो दूसरी बात राहिब ने जो बताया था कि वो हदिया कबूल करेंगे और हदिये को खाएंगे भी, तो ये दूसरी चीज़ जो थी सलमान फारसी के मन में क्लियर हो गई कि दूसरी चीज़ ने हदिया कबूल भी किया आपने और उसको खाया भी। अब आगे चलते बच्चों, हजरत सलमान दूसरी बार जब पहुंचे, तोहफे को कहा कि ये हदिया है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदिया कबूल किया, खुद भी खाया और साहबा इकराम में तकसीम भी किया। इस तरह दूसरी निशानी भी सही निकली। हजरत सलमान फारसी अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तीसरी निशानी देखने के लिए बेताब थे। अब तो 2 निशानियां तो मालूम ही पड़ गई थी कि भाई सदका भी हो गया और हदिया भी हो गया, ये दोनों चीज़ें सही साबित हो गई जो राहिब ने बताया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, जो पेशन गोई किया था। अब तीसरी निशानी को हासिल करने के लिए, देखने के लिए बड़े बेचैन रहे हजरत सलमान फारसी के। अगर तीसरी निशानी मुझे फ़ौरन अगर मालूम पड़ती है तो मैं क्या करूँगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैठ करके इस्लाम को कबूल करूँगा मैं। ये उनके मन में था, हक की तलाश में निकले थे हजरत सलमान फारसी। अब देखिए तीसरी निशानी तक कैसे पहुँचते हैं। तो बड़े बेचैन रहे सलमान फारसी। एक रोज़ वो नबी की पुश्त की जानिब महफिल में बैठ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई भी दीन की बात लोगों को बताते थे तो लोगों को अपने एक जगह जमा होने के लिए कहते थे। जाहिर सी बात है, मस्जिद में जमा होने के लिए कहा जाता था, या और कहीं पर कुछ बातें होती थी तो उस जगह पर तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीच में बैठकर, कभी कभी ऐसा होता था कि किसी कोने में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ जाते थे, लेकिन उस वक्त बीच में बैठे हुए थे और लोगों को जो है कुछ दीन की बातें बता रहे थे। तो चूंकि सलमान फारसी की तीसरी बात को तलाश करना था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर लगी है कि नहीं पीठ पर, तो हज़रत सलमान फारसी उस महफिल में बिल्कुल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे जाकर बैठे कि जैसे ही मौका मिलेगा वो तीसरी निशानी क्या करूंगा, मैं देख लूंगा। अब जाहिर सी बात है कि तीसरी निशानी देखने के लिए कपड़ा जो पड़ा हुआ था आपके जो है जिस्म मुबारक के ऊपर जो कमलियां या जो चादरें होती थी, अपने हाथ से तो नहीं हटा सकते थे। जाहिर सी बात है, इंतज़ार करना पड़ेगा हवा के चलने का या और किसी वजह से कि वो चादर वहाँ से हट जाए और तीसरी निशानी देखें। तो
ایک روز وہ نبی کی پشت کی جانب محفل میں بیٹھ گئے. اس وقت آپ کے جسم کا کپڑا ہوا سے سرک گیا اور آپ کی پشت پر موجود مہر نبوت پر حضرت سلمان کی نظر پڑ گئی. انہوں نے نہ صرف اس کا دیدار کیا بلکہ اسے چوم کر دیر تک روتے رہے اور اسی محفل میں آپ کے ہاتھ پر بیعت ہو کر مسلمان ہو گئے. یہاں پہنچ کر حضرت سلمان کی تلاش حق کا سفر ختم ہوا، تمام ہوا. آپ دیکھتے ہیں کہ کسی وجہ سے وہ کپڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جسم پر پڑا تھا وہ سرک گیا، اور جیسی نشانی کو دیکھا کہ وہاں پر مہر نبوت لگی ہوئی ہے، فوری طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے سلمان فارسی چپٹ گئے، لپٹ گئے اور زار و خطار رونے لگے. اور اس طرح سے اسی محفل میں لوگوں کے سامنے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، مسلمان ہو گئے اور اسلام میں داخل ہو گئے. پیارے بچوں، آگے دیکھیے، حضرت سلمان اب اہل مدینہ اور مہاجرین کے بھائی بن گئے تھے. مسلمان آپ جانتے ہیں، مسلمان کوئی بھی ہو، کسی بھی ملک میں رہتا ہو، کسی بھی جگہ پر رہتا ہو، مسلمان مذہبی طور پر ایک دوسرے کے بھائی ہیں. یہ آپ کو یاد رکھنا ہوگا، یہ جذبہ آپ کے من میں ہونا چاہیے. اسی لیے کتاب میں بھی لکھتا ہے ادارہ کہ حضرت سلمان اب اہل مدینہ، جتنے بھی مدینے کے لوگ تھے، اور مہاجرین کے بھائی بن گئے. آپ سب کی، ویسے مہاجرین کے بارے میں تو آپ جان ہی گئے ہوئے، مہاجرین کس کو کہتے ہیں؟ مہاجر کس کو کہتے ہیں؟ جو ہجرت کر کے جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں آپ دیکھ رہے ہیں ایران سے جو ہے حضرت سلمان فارسی نکلے ہوئے، تو حضرت سلمان فارسی مدینے کے لیے کیا ہو گئے؟ مہاجر ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینے میں رہتے تھے اور جو باہر سے لوگ آئے ہوئے تھے، ان کے بیچ میں بھائی بھائی کا رشتہ پیدا کیا. یہ سارے مسلمان آپس میں کیا ہے؟ بھائی ہیں. سب ان کی قدر کرتے اور انہیں عزت کی نظر سے دیکھتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رشتہ باندھا تھا. اس لیے حضرت سلمان فارسی کی عزت بڑھ گئی مدینے کے اندر. لوگ ان کو جاننے اور پہچاننے لگ گئے، سب ان کی عزت کرنے لگے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی ابو درداء اور حضرت سلمان کے درمیان رشتہ موافقہ قائم کیا. آپ دیکھ رہے ہیں، رشتہ موافقہ قائم کیا، یعنی کہ ایک رشتہ بنایا دونوں کے درمیان، بھائی کا رشتہ بنا، رشتے کو تعمیر، مطلب ایک رشتہ بنایا دونوں کے درمیان میں. کیا بات سے آپ اس رشتے میں بن گئے؟ تو اس وقت حضرت جو ابو درداء تھے وہ کافی پیسے والے تھے. اخوت کا یہ رشتہ دونوں کے درمیان تا حیات قائم رہا. زندگی بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ رشتہ جوڑا تھا، اس لیے وہ پورا چلتا رہا زندگی بھر. عبادتوں کی کثرت اور اہل خانہ سے غفلت جب حضرت ابو درداء کے معمولات بن گئے تو حضرت سلمان نے انہیں ٹوکا اور کہا کہ جہاں تم پر اللہ کے حقوق ہیں وہیں بیوی بچوں کے بھی حقوق ہیں. جب دونوں کے درمیان میں ایک رشتہ پیدا ہو گیا، جب رشتہ پیدا ہوا بچوں، تو بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رشتہ باندھے، اس لیے ابو درداء کیا کرنے لگے؟ دن رات اللہ کی یاد میں عبادتوں کے اندر مشغول ہو گئے اور گھر پہ آنا جانا چھوڑ دیا. بس بیوی بچے گھر میں تھے. تو یہ بات جب حضرت سلمان فارسی کو معلوم پڑی تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن ساتھ میں آپ کے پاس ایک اپنی فیملی بھی ہے، اپنا ایک گھر بھی ہے. تو اس گھر میں لوگوں کی جو ضرورتیں ہیں اس کو بھی پورا کرنا ہوگا، آپ ان کو ان سے ملنا، ان سے رہنا ہوگا ان کے ساتھ میں. تو یہ بات حضرت سلمان فارسی نے حضرت ابو درداء کو بتایا، جہاں تم پر اللہ کے حقوق ہیں وہیں بیوی بچوں کے بھی حقوق ہیں. ہمارے ساتھ دو حقوق چلتے ہیں بچوں، حقوق اللہ اور حقوق العباد. ایک اللہ کا حق جو ہم پر ہے، جو ہم نماز روزہ زکوٰۃ فطرہ وغیرہ کی وجہ سے ہم جو اللہ کا حق ادا کرتے ہیں، لیکن جب یہ حقوق العباد کی بات آتی ہے تو ایک انسان کا دوسرے انسان کے اوپر جو حق ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں حقوق العباد. تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ بیوی بچوں کی بھی حقوق ہیں اور رات کو جاگنے کے ساتھ سونا بھی ضروری ہے. دوسرے دن یہ دونوں حضرت حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور رات کے معاملات کو آپ کے سامنے رکھا. جب دونوں جو ہے باتیں ہونے لگی تو دونوں بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ پہنچے کہ یا رسول اللہ، ابو درداء جو ہے وہ صرف عبادت میں لگے ہوئے اور گھر چھوڑ دیا، بیوی بچوں کو چھوڑ دیا. یہ شکایت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سلمان کو ناراض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دین سریا پر بھی ہوگا تو فارس کا ایک آدمی اس کو پالے گا. کیا مطلب اس کا؟ اگر دین ایک دم ختم ہونے کی بہت یہ ہوگا تو اس میں کیا ہوگا؟ فارس ایک جگہ کا نام، وہ آدمی اس کو پالے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم
صحابہ اکرام سے فرماتے کہ جس نے سلمان کو ناراض کیا اس نے خدا کو ناراض کیا. لوگ جنت کے مشتاق ہوں گے مگر جنت سلمان کی مشتاق ہوگی. مشتاق یعنی کہ ہم ہر کوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سلمان فارسی کے بارے میں کہ ہر کوئی جو ہے انسان جنت میں جانے کے لیے جستجو کرتا ہے، جگاڑ کرتا ہے، بہت سارے نیک کام کرتا ہے کہ بھئی جنت میں جائے، لیکن جنت چاہتی ہے کہ حضرت سلمان فارسی جو ہے میرے پاس آئے. دیکھیے کہ دونوں باتوں میں بہت بڑا فرق ہے. حضرت سلمان جب یہودیوں کے غلام رہے وہ اسلامی جنگوں میں شریک نہ ہو سکے کیونکہ وہ خود غلام تھے، اس لیے اسلامی جنگوں میں وہ شامل نہیں ہو سکے. رسول اکرم نے 300 کھجور کے درخت اور 40 اقیہ سونا معاوضہ دے کر حضرت سلمان کو آزاد کرا لیا. اب اسلام تو قبول کیا حضرت سلمان فارسی نے، لیکن ابھی بھی وہ یہودی کے غلام تھے. اس زمانے میں ایسا تھا کہ اگر آپ کو آزاد ہونا ہے تو جو یہودی کہتا، جو مطلب آقا کہے گا اس کو اتنا پیسہ دو اور وہاں سے چھوٹ جاؤ جب آزاد کریں گے. تو وہ یہودی جو تھا حضرت سلمان فارسی کو چھوڑنے کے لیے کیا مانگ رہا تھا؟ 300 کھجور کے درخت. 300 کھجور کے درخت کا مطلب یہ نہیں کہ بڑے بڑے درخت، کھجور کے درخت جو چھوٹے پلانٹ لگائے جاتے ہیں اس زمانے، جیسے کہ یہاں پر نرسری ہوتی ہے جہاں پر پلانٹ کو بیچا اور خریدا جاتا ہے، تو اس طرح سے وہاں پر بھی عرب کے اندر کھجوروں کے جو درخت ہوتے تھے ان کو جو ہے وہ خریدا اور بیچا جاتا تھا. تو اس کی شرط تھی کہ 300 مجھے کھجور کے درخت دیے جائیں اور سونا جو ہے، آپ جو ہے سونا جو ہے یعنی کہ اقیہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر 40 اقیہ سونا معاوضہ دے کر، 40 اقیہ سونا یعنی کہ یہاں پر 40 تولہ سونے چاندی کے برابر کی بات ہو رہی ہے. یہاں پر آپ دوسری کتابوں میں دیکھیں گے تو اس کی قیمت اگر ہم میچ کریں گے تو وہ سونے کے برابر ہو جاتی ہے. تو اتنی جو ہے مجھے چاندی یا مجھے اتنا سونا دیں اور میں جب جو ہے سلمان فارسی کو آزاد کروں گا. تو کیا ہوا بچوں، جب اتنی اس نے شرط رکھی تو وہ شرط میں آپ دیکھ رہے ہیں اب وہ جنگوں میں اپنی صلاحیتوں کا آزادانہ استعمال کرنے لگے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیزیں ادا کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے سامنے یہ بات رکھی کہ سلمان فارسی کو اگر آزاد کرانا ہے تو اتنا 300 جو ہے وہ کھجور کے درخت دینے ہوں گے اور سونا اتنا 40 اقیہ سونا دینا ہوگا. تو لوگوں نے جمع کیا. تو یہ تمام چیزیں حضرت سلمان فارسی کو آزاد کرانے کے لیے اس یہودی کو دی گئی. حضرت سلمان فارسی آزاد ہو گئے. اب وہ اسلامی جنگوں کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لینے لگے. مشرکین مکہ اور یہودیوں نے مل کر جب مدینے پر حملے کی تیاریاں شروع کی اس وقت مدینے کو دشمنوں سے محفوظ رکھنے کے لیے حضرت سلمان فارسی نے شہر کے گرد خندق کھودنے کا مشورہ دیا. جو مکہ کے جو ہے وہ مشرک تھے اور یہودی جو تھے ان کے دونوں کے درمیان میں جب جنگ ہونے لگے بچوں تو حضرت سلمان فارسی چونکہ اب اسلامی جنگوں کے اندر حصہ لینے لگے تھے، انہوں نے کہا کہ بھئی خندق کھودو شہر کے اطراف میں. خندق جانتے ہیں آپ کس کو کہتے ہیں؟ جو شہر کے اطراف ایک وہاں اس کی حفاظت کے لیے جو ایک جگہ ایک گڑھا کھودا جاتا ہے بہت بڑا، جیسے قلعے کے اطراف خندق کھودی جاتی تھی ایک زمانے میں، ہمارے آپ ہسٹری میں پڑھ چکے ہیں. تو ایسی خندق کھودنے کا جو ہے مشورہ حضرت سلمان فارسی نے دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مشورے کو پسند فرمایا. خندق کھودی گئی تو جتنی گہری اور چوڑی تھی کہ دشمنوں کے گھوڑے بھی اسے پار نہیں کر سکے اور انہیں پسپا ہونا پڑا. اب جب حملہ ہوا تو گھوڑوں پر بیٹھ کر جب دشمن آنے لگے تو چھلانگ نہیں مار سکتے تھے، اتنی چوڑی خندق کھودی گئی تھی. اور اس طرح سے جو ہے وہ علاقے کی جو ہے وہ کیا ہو گئی، حفاظت ہو گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سلمان فارسی کا یہ جو تھا طریقہ بہت پسند آیا. خندق کھودی گئی جو اتنی گہری اور چوڑی تھی کہ دشمنوں کے گھوڑے بھی اسے پار نہیں کر سکے، انہیں پسپا ہونا پڑا. خندق کی کھدائی کی وجہ سے اس غزوے کو غزوہ خندق کہا جاتا ہے. دیکھیے غزوہ خندق آپ دیکھیں گے اسلامی تاریخ میں لکھا ہوا ہے غزوہ خندق کے بارے میں. اس جنگ کے بعد حضرت سلمان مختلف جنگوں میں شریک ہوتے رہے. طائف کی جنگ میں ان کی امام پر مسلمانوں کی جانب سے منجنیق حضرت کا استعمال ہوا. حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی خلافت کے دور میں بھی حضرت سلمان فارسی نے بہت سی جنگی کارنامے انجام دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو حضرت ابو بکر پہلے خلیفہ بنے، اس کے بعد حضرت عمر، پھر عثمان غنی اور اس کے بعد میں حضرت علی جو ہے خلیفہ بنے. جب لیکن حضرت عمر اور حضرت ابو بکر کا جب زمانہ تھا بچوں، اس زمانے کے اندر بھی کافی لڑائیاں لڑی گئی. آپ نے اولاً اپنے ہم وطن ایرانیوں کو مخاطب کیا اور انہیں سمجھایا کہ میں تم ہی میں سے ایک آدمی ہوں. تم دیکھتے ہو کہ عرب میری عزت کرتے ہیں. اگر تم اسلام لے آئے تو تمہارے لیے ویسے ہی حقوق ہوں گے جیسے ہمارے لیے ہیں. تم پر وہی احکام واجب ہوں گے جو ہم پر ہیں. تو حضرت سلمان فارسی نے اپنے
لوگوں کو کافی جو ہے سمجھایا کہ دیکھو ایسا ایسا ہوگا، اور تم اگر اسلام قبول کرتے ہو، جس طرح سے میں نے دیکھا ہے، میں نے قبول کیا ہے تو لوگ میری عزت کرتے ہیں، عرب کے پورے لوگ میری عزت کرتے ہیں، میرا کام مانتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے اہل وطن کو بھی اس بات کی تلقین کی کہ تم بھی داخل ہو جاؤ، تم پر بھی وہی احکام واجب ہوں گے جو ہم پر ہے۔ لیکن ایرانیوں نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا، تو جنگ لڑی گئی اور دشمن کو شکست کا منہ دیکھنا پڑا۔ جب انہوں نے سیدھی بات سے نہیں مانا تو ان کے درمیان میں جنگ ہوئی اور وہ جنگ ہار گئے۔ حضرت عمر فاروق کا یہ وہ دور تھا جس میں غلاموں کو ملکوں کا حکمراں اور صفا کے غربا کو اسلامی ممالک کا ناظم اعلیٰ بنایا جا رہا تھا۔ حضرت عمر کا دور آپ دیکھتے ہیں بہت ہی جلال والا دور مانا جاتا ہے۔ تو حضرت عمر کے زمانے میں غریبوں کو اور مسکینوں کو اور جو چھوٹے درجے کے جو پہلے ان پر ظلم ہوا تھا ان کو درجے دیے گئے تھے، ان کو عہدے دیے گئے تھے۔ تو اس پر وہ تمام چیزیں یعنی کہ صفا کے غربا کو بھی اسلامی ممالک کا ناظم یعنی انتظام کرنے والا بنایا جا رہا تھا، ان کو پوسٹ دی اور درجے دیے جا رہے تھے۔ ایسی خوشحالی کے زمانے میں بھی مدائن کے ناظم اعلیٰ حضرت سلمان فارسی کھجور کے باغ میں پیڑوں کے سائے تلے ٹوکریاں اور چٹائیاں بنتے رہے۔ ایسے زمانے میں بھی آپ دیکھتے ہیں ایسا نہیں کہ سلمان فارسی بڑے ہو گئے، لوگ ان کی عزت کرنے لگے، مگر نہیں، ابھی بھی وہ کھجور کے درخت کے نیچے ہی انہوں نے اپنا پڑاؤ ڈالا تھا، وہیں پر رہتے تھے، جو کام پہلے کرتے تھے آج بھی وہی کرتے تھے۔ عشق رسول کی تڑپ میں وہ بے چین رہتے، انہیں لگن تھی تو جنت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ ان کے دل میں ابھی بھی ایک تڑپ تھی کہ میں مر جاؤں گا، جب اس دنیا سے چلا جاؤں گا تو جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میری ملاقات ہو، یہ خواہش ان کے من میں تھی بچوں۔ تو آپ کی مصاحبت کی اور آپ کے دیدار کی اسی فکر میں غلطاں وہ زندگی کے ایام گزر رہے تھے۔ حکومت کی جانب سے ملنے والے عطیے وہ خیرات کر دیتے لیکن لینے سے انکار کر دیتے۔ ان کی روزانہ کی آمدنی 3 درہم تھی۔ دیکھیے روزانہ جو کام کرتے تھے حضرت سلمان فارسی، 3 روپیہ ہے، آپ درہم کو جو ہے 3 روپیہ سمجھ سکتے ہیں، 3 روپیہ ہوگی آج کے دور میں ایگزامپل کے لیے۔ تو 3 درہم جو تھی ان کی آمدنی روزانہ کی تھی۔ 1 درہم میں وہ ٹوکریاں بنانے کے لیے کھجور کے پتے خریدا کرتے تھے، 1 درہم گھر میں خرچ کرتے تھے اور 1 درہم خیرات کرتے تھے۔ یعنی ایک آدمی 3 روپیہ، اگر ہم نے درہم کو 3 روپیہ اگر مان لیا ہے، 3 روپیہ اگر ہم مانتے ہیں تو 1 روپیہ تو وہ کچا مال یعنی کہ چٹائیاں وغیرہ خریدنے کے لیے جو ہے وہ لیتے خرچ کرتے تھے، 1 درہم جو تھا وہ اپنے گھر والوں پر خرچ کرتے تھے، اور 1 درہم جو تھا آپ دیکھ رہے ہیں حضرت سلمان فارسی جو ہے تیسرا جو درہم تھا وہ خیرات کرتے تھے، لوگوں کے اندر غریبوں کے اندر خیرات کرتے تھے، یہی ان کے معاملات میں شامل تھا۔ اسی حالت میں حضرت سلمان کا دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آ گیا۔ وہ بہت اپنے آخری دنوں میں بہت علیل ہو گئے، بہت بیمار ہو گئے۔ جب حضرت سعد بن وقاص کی ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے تو انہیں دیکھ کر سلمان فارسی رونے لگے۔ اب آخری دن آ گیا تھا، آخری وقت آ گیا تھا کہ میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، لیکن جب صحابی رسول جب ان سے ملنے کے لیے آئے حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو دیکھتے ہی سلمان فارسی ان کو رونے لگے۔ حضرت سعد نے رونے کی وجہ پوچھی کہ سلمان کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہوئے، کیا تکلیف ہے؟ تو فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے عہد لیا تھا کہ تمہارا ساز و سامان ایک مسافر کے سامان سفر سے زیادہ نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنے پیروکاروں کو کہتے تھے کہ انسان اس دنیا کے اندر ایک مسافر کی طرح ہے، جب ہم سفر پر جاتے ہیں تو کم سے کم سامان ہم لینے کی اپنے ساتھ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہتے تھے کہ انسان اس دنیا کے لیے مسافر ہے، تو آپ کیا کرنا ہے، کم سے کم سامان رکھنا ہے۔ تو یہی بات جب یاد آتی ہے سلمان فارسی کو تو وہ رونے لگتے ہیں، اور سعد بن وقاص کو بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ تعلیمات ہیں کہ کم سے کم سامان رکھا جائے، مگر میرے پاس تو اتنا زیادہ سامان ہے، میں اپنے محبوب کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ میرے پاس تو بہت زیادہ سامان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں کیا منہ دکھاؤں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو تھی کم سے کم سامان رکھنے کی۔ حضرت سعد فرماتے ہیں کہ اس وقت حضرت سلمان کا کل اثاثہ ایک بڑا پیالہ اور ایک تسلا تھا۔ دیکھیے جس کو سامان کہہ رہے ہیں حضرت سلمان فارسی، حضرت سلمان فارسی جس کو سامان کہہ رہے ہیں، وہ سامان کیا ہے بچوں؟ وہ سامان کیا ہے؟ وہ سامان یہ ہے کہ ایک بڑا پیالہ ہے اور ایک بڑا ٹوکرا ہے، ایک بڑا پیالہ ہے اور ایک ٹوکرا ہے، اتنا ہی ان کا سامان ہے، اس کو زیادہ سامان کہہ رہے ہیں۔ اگر آپ اپنے گھروں کا جائزہ لیں گے تو آپ دیکھیں کتنا سامان ہے،
कितना सामान रखते हैं हम अपने पास, हमको पता भी नहीं होता कि हमारे पास क्या क्या सामान है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात क्या है, कम से कम सामान रखें, क्योंकि इंसान इस दुनिया के लिए क्या है, एक मुसाफिर। तो इस तरह आप देखते हैं ये सलमान फारसी का सामान था पूरा। हज़रत सलमान फारसी सन 33 हिजरी में दुनिया से रुखसत हुए। इंतकाल के वक्त वो 80 बरस के थे। उनका मज़ार मदाइन यानी इराक़ के अंदर है, उनका मज़ार यहाँ पर बनाया गया। तो आप देख रहे हैं प्यारे बच्चों, सलमान फारसी के ताल्लुक से ये बात आपको देखने को मिली। तो सहाबा इकराम किस तरह से जो थे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के ऊपर जो है वो ध्यान रखते थे और अमल करते थे। तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सबक आप यहाँ पर आपका ख़त्म होता है। अब इसके नीचे जो अल्फाज माने दिए गए हैं उन्हें आपको याद करना है, उनको अपनी कॉपी में लिखना है, और जो भी एक्सरसाइज इसके अंदर दी गई है उसको आप अपनी फेसबुक में लिखें, इंशाल्लाह इसको चेक किया जाएगा। थैंक यू। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सबक समझ में आया होगा।